प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान का यू टर्न, नेशनल असेंबली में वापसी। इमरान खान कई बार इससे पहले भी पार्लियामेंट का बॉयकॉट कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात और 27 दिसंबर का अल्टीमेटम, क्या कोई ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाक भारत आबी तनाज़े की बुनियादी वजह क्या है, क्या भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत रखता है, अगर भारत पाकिस्तान आने वाले पानी को रोकता है तो इतना पानी कहां लेकर जाएगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में हिंदुस्तानी फौज का भयानक किरदार। नाज़रीन, सियासत में हुर्फ़े आखिर नहीं होता और यही कुछ नज़र आ रहा है हमें आजकल पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोर्चा बंदी कर चुकी है और बिलावल भुट्टो ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 4 मुतालबात नहीं माने गए तो 27 दिसंबर को वज़ीर आज़म साहब का एहतसाब सड़कों पर होगा। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि कौमी असेंबली में तहरीक इस्तेकाक भी जमा करा दी गई है। PTI की अगर बात करें तो 2 माह पार्लियामेंट के बॉयकॉट के बाद वो आज फिर हमें इस मिशन के तहत नजर आई है कि पार्लियामेंट में अब नवाज शरीफ का एहतसाब किया जाएगा। अब देखना यह कि एहतसाब का एजेंडा लेके अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होती हैं या नहीं। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या अब पैनामा केस का फैसला जो है अदालत पार्लियामेंट में होगा या फिर सड़कों पर हमें दिखता नजर आएगा। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असेंबली का इजलास जो है वो हंगामा आराई की नजर हो चुका है। PTI यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम आपको कुछ शॉर्ट सुनवाना चाहते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया था और जब वापस पार्लियामेंट में आने का उन्होंने जो इंदिया दिया था। हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान में मौजूदा हालात हैं और इन हालात के अंदर हम उस प्राइम मिनिस्टर को इंडोर्स नहीं करना चाहते असेंबली में जाके, जॉइंट सेशन में जाके, जिसके ऊपर ये करप्शन के भी केसेस हैं और जो उन्होंने कानून तोड़े मुल्क के, जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे पे। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। नाज़रीन, यहाँ करेक्शन करना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि PTI ने जो शॉट दिया था इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के बॉयकॉट और वापसी के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अयाज अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये सियासी महाजराई का एकदम से माहौल गर्म हो गया। कल हम बात कर रहे थे कि सब ठंडा हो चुका है और आज इतना माहौल चिंगारी का जिक्र कर रहे थे अयाज साहब कल। जी शाजिया, अगर एक नज़र दौड़ाएं हम अपनी रियासत के ऊपर, अपने रियासती इदारों के ऊपर, आप सोचिए कि अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की वो कहती है कि नैब फेल हो गया है, वो कहती है कि FBR फेल हो गया है, वो कहती है कि FIA फेल हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब रियासती इदारे जो हैं वो फेल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ख़ुद से कहती है कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे और जल्द अज जल्द ये केस का फैसला कर डालेंगे। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि हमारे कमरे में हमारे साथ एक हाथी खड़ा हुआ है। वो कहते हैं एक हाथी खड़ा हुआ है, वो पैनमा का हाथी है और वो हाथी ना तो FBR को नज़र आता है, वो हाथी ना नैब को नज़र आता है और वो हाथी ना पार्लियामेंट को भी नज़र नहीं आ रहा है। अब इस सारे खेल में एक शख्स ऐसा है जो उस हाथी की दोबारा निशानदेही करता है, इमरान खान, और वो एक सियासी पार्टी है जो उस हाथी को दोबारा सामने उठा कर लाते हैं। अब आप देखिए कि अप्रैल से, पिछले 8 महीने से, अब अप्रैल से दिसंबर तक 8 महीने गुजर गए। पहले 5-6 महीने तो वो पैनमा का TOR था। पैनमा का नाम और पैनमा का हाथी गायब नहीं हो रहा है। पैनमा का नाम चलता रहा वो 5 या 6 महीने। उसके बाद फिर वो 1.5 से 2 महीने पैनमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता रहा। अब ये पैनमा का हाथी को उठा के ले गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। आज आप देख रही हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो उन्होंने जमा करवाई है प्रिविलेज मोशन और वो अयाज सब स्पीकर ने आज रिजेक्ट कर दी है। उन्होंने कहा क्योंकि ये सारा मामला अदालत में है इसलिए इस वक्त कोई उसका वक्त नहीं बनता। अब यहाँ पे चलेगा, उसके बाद पैनमा जनवरी में दोबारा से उठ के सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो एक वो घंटी जो है वो गाय के गले में जैसे बजती रहती है, जब भी वो हिलेगी गाय तो वो घंटी बजती रहेगी। तो पैनमा जो है वो जा तो कहीं नहीं रहा, कोशिश बहुत हो रही है और रियासती इदारे जो हैं
وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے متعلق کیا کہہ چکی ہے. تو اب ایک عمران خان نے یہ سب کچھ کام جو ہے وہ اپنے شولڈرز پہ اٹھایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب الیکشن کیمپین شروع ہونے والی ہے, ان کی کچھ سیاسی ضرورت بھی ہے کہ وہ سامنے آئیں. اب مین معاملہ یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیز کوشش کریں گی کہ اصل اپوزیشن کون ہے, کہ ووٹ پنجاب میں کس نے لینے ہیں, اپوزیشن والے ووٹ جو ہیں. ٹھیک ہے, ایکسائٹمنٹ ایاز صاحب آئی تو اس وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں آئی ہے. اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو شاید اتنی ایکسائٹمنٹ نہ رہتی آج. نہیں, ایک تو ہے یہ کہنا پڑے گا کہ جو آج سپیچ کی ہے خورشید شاہ نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ بہت اچھی کی ہے اور انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے, اور انہوں نے ساری تقریر کا محور جو تھا یہ تھا کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں آ کے غلط بیانی کی گئی, اور انہوں نے مقرر وہ بہت اچھے ہیں, جب وہ بولنا چاہیں تو میں بھی بہت امپریس ہوا ہوں آج جو ہے سب. نہیں, پر وہ ہمیشہ بہت اچھے مقرر ہیں, جب وہ بولنا چاہیں تو. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پہلے کچھ اور کہا گیا, پھر کچھ اور کہا گیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ, اور پھر انہوں نے سیاسی کہا کہ ہم نے یہ سٹرگل کیا, وہ کیا, ڈکٹیٹر کے خلاف, فلانے کے خلاف ہم نے یہ کیا, تب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کیا کہ یہاں پہ ہم جھوٹ سنیں. اور انہوں نے کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کا آپ اعتراف تو کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, تو قوم معاف کر دے گی. یہ قوم بڑی مہربان قوم ہے, وہ کر دے گی. تو اچھا خاصا انہوں نے ان کو ٹٹولا, مطلب ہے کہ ان کو وہ جو ہے وہ امبیرسمنٹ کا وہ سامان تو ہے چیز جو ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے آج وہ یہاں پہ واپس آئی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں یو ٹرن, سیاسی سٹرگل کے کئی طریقے ہوتے ہیں, کئی زاویے ہوتے ہیں. آپ کبھی یہاں سے جاتے ہیں, وہ یو ٹرن نہیں ہوتی. یو ٹرن ہوتی ہے کہ آج آپ حکومت کے ساتھ ہوں, آج مخالف ہو جائیں, یا آج مخالف ہوں تو آج آپ کل جو ہے حکومت کی گود میں بیٹھ جائیں. وہ یو ٹرنس ہوتے ہیں. یہ تو حکمت عملی ہوتی ہے, ٹیکٹکس آپ کبھی یہاں کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں, جاتے ہیں. کہ صاحب انہوں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم واپس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. فیصلہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا پارلیمنٹ, وہ نہیں وہاں پہ اس طرح کا ایک وہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے. سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے جس طرح بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہوا, وہ اور ہو گیا. تو آج وہ پارلیمنٹ میں آگے ہیں. یہ آپ اسے یو ٹرن نہیں کہہ سکتے. یو ٹرن ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی سرے سے ایک دن آپ ضیاء الحق کی گود میں ہوں, ایک دن آپ جمہوریت کی چیمپئن ہوں. اس کو آپ اسٹریٹیجک یہ آپ کہیں گے کہ بھائی پہلے کچھ اور تھے, اب کچھ اور ہیں آپ. تو یہ جو ہے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ کوئی یہ جو گھنٹی جو ہے وہ بجتی رہے, وہ کہیں جا نہیں رہی. اور آپ نے دیکھا جب خورشید شاہ آج بول رہے تھے نیشنل اسمبلی میں, تو کافی باعث سے مطلب سامان شرمندگی نون لیگ کے سامنے جو ہے وہ بالکل سجا کے رکھ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا ہے. دو باتیں آصف جن سے جو مجھے بہت پسند آئیں اور بڑی وزنی باتیں تھیں. خورشید شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ایٹم بم اگر کسی ملک کے اوپر پڑ جائے تو وہ بچ جاتا ہے. جاپان کا حوالہ دے رہے تھے کہ اگر ایٹم بم بھی پڑ جائے, لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر جھوٹ جو ہے وہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے. یہ بڑی پائی کی بات ہوئی. یہ بالکل بات ہے. جو آپ کے جو سب سے مرد اول ہوں, جو فرسٹ جنٹلمن, فرسٹ آدمی ہوں آپ کی سیاست اور حکومت میں, وہ جب ان پہ الزام لگے, اب میں تو نہیں کہہ سکتا پر الزام لگے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, کہ آپ یہ ہے, یہ بہت بڑی چیز. اور دوسری بات ان کا کہ ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا. یہی پوائنٹ ہم یہاں پہ بریک لیں گے ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہی بات کریں گے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے جو بیان دیا تھا, عدالت نے اسے سیاسی تقریر کہا, تو کیا مطلب ہے سیاسی تقریر اور جو غلط بیانی ہے اس میں کیا فرق ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور آج جس طرح ہم سیاسی محاذ آرائی ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا, اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, جبکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گرینڈ الائنس بھی بنا تھا, یہی پیناما لیکس تھا, لیکن اس کے بعد یہی پیناما لیکس پر ہمیں وہ گرینڈ الائنس ٹوٹتا ہوا نظر آیا تھا. ڈاکٹر صاحب اس وقت کیا وجوہات تھیں؟ آج خورشید شاہ نے جس طرح کی تقریر کی ہے, لیکن وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ باہر نکلے تھے پارلیمنٹ کے
قومی اسمبلی کے اور عمران خان صاحب پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور بہت خاموش کھڑے ہوئے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے. شازیہ اب لگ رہا ایسے ہے کہ اب الیکشن کیمپین موڈ میں جا رہی ہیں سیاسی پارٹیاں. اب سال بھر رہ گیا ہے الیکشن میں اور اب ضرورت اس چیز کی ہے, دونوں پارٹیز کی سیاسی ضرورت ہے کہ انہوں نے ووٹرز کو کس طرح مائل کرنا ہے. اب ووٹرز کے حساب سے ایاز صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن راولپنڈی اور ملتان کے درمیان میں 100 نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں اور پھر ملتان سے لے کے رحیم یار خان تک 48 اور ہیں. اب یہ 148 حلقے جو ہیں, یہاں پہ جو سیاسی پارٹیاں یہاں سے سیٹیں لیں گی وہ پھر وفاق میں جا کے حکومت بناتی ہیں. اب یہاں پہ پنجاب میں مقابلہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کا. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے, دیکھیں جو علاقہ تھا ملتان سے رحیم یار خان کا, یہ تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک رہا ہے اور کئی سالوں تک رہا ہے. 2013 میں یہ ٹوٹ گیا اور یہ بھی نواز لیگ نے قبضے میں کر لیا, ان کے پاس آ گیا. جو راولپنڈی سے ملتان تک کا علاقہ ہے, اس میں 100 سیٹیں جو ہیں یہ بڑی حد تک پاکستان مسلم لیگ نواز لیگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے. تو اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ اصل اپوزیشن کون ہے. پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اصل اپوزیشن ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم اصل اپوزیشن ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں معاملہ اب پنجاب میں سیٹیں جیتنی ہیں کہ وہاں کون جیت پاتا ہے. اور یہ ملتان اور رحیم یار خان کا جو علاقہ ہے یہ پیپلز پارٹی واپس لے پاتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ایاز صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, کل ہم بات کر رہے تھے انتخابی سال ہے یہ, اس میں ساری پارٹیاں جو ہیں وہ کارکردگی دکھائیں گی یا کسی ایشو کو لے کے اپنے آپ کو کیش کرائیں گی. اب لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ پاناما کو لے کے کیش کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں ایک بات ہے جو خطرہ ہے نون لیگ کے لیے کہ انہوں نے جو کچھ اپنے اس موجودہ دور اقتدار میں کہنا تھا, کرنا تھا, دکھانا تھا, وہ دکھا چکے ہیں. ان کا منشور یہ تھا ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, ہم ترقی کریں گے, ہم وہ میگا پروجیکٹس بنائیں گے, وہ کر چکے ہیں. جو ان کی ووکیبلری ہے, جو ان کے الفاظ ہیں, اس کو وہ ایگزاسٹ کر چکی ہے. نون لیگ کے پاس اب کوئی نیا پتہ, نئی بات, نئی کہانی وہ ان کے پاس نہیں ہے. ساری کی ساری جو کہانیاں اب ہیں, جو ایک نیریٹو ہے, ایک گفتگو ہے, وہ اپوزیشن پارٹیز کے پاس ہے. کیونکہ یہ سال آج کا منظر جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے, آپ اسے اگر ریپیٹ کریں گے, دہراتے جائیں گے, تو نون لیگ وہی کہے گی جو خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے یا کہہ رہے ہیں کہ یہ گنڈا گردی کر رہے ہیں, گنڈا گردی ہم نہیں چلنے دیں گے, عمران خان بدتمیز آدمی ہے, پی ٹی آئی وہاں باہر بھی بدتمیز ہیں, یہاں ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی نیریٹو نہیں. ایاز صاحب ان کے پاس پولیٹیکل مشین ہے. دیکھیے 272 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, 223 ہیں. سر میں اس میں بالکل وہ جو ان کی سر آپ شہر والی بات کر رہے ہیں, آپ شہر میں ووٹرز کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں ایسے کر رہا. آپ کی جو ہے, جو دیکھیے جو ریڈیکل چینج جو ہوتا ہے, آپ کوئی شہروں کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں. جب رورل ووٹ بھی سوئنگ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کے پاس اس وقت کچھ کہنے کو اب باقی نہیں رہ گیا. تھانہ اور کچہری جو پولیٹیکل مشین ہے وہ قائم ہے. سر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر بھی موجود ہیں, قمر زمان قاہرہ. بہت شکریہ قمر زمان صاحب. فرمائیے گا کہ جس موڈ میں اب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے 4 مطالبات کو لے کے, اس موڈ میں ہمیں پارلیمنٹ میں اس طرح کے مواخذے پہلے نہیں نظر آئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, تو کیا آپ لوگ واقعی حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے حکومت کو ٹف ٹائم دینا, حکومت کی مخالفت کرنا, یہ پیپلز پارٹی کا مقصود نہیں. ہاں, غلط کاریوں کی مخالفت کرنا, غلط چیزوں کی نشاندہی کرنا, اس پہ حکومت کو مجبور کرنا کہ اپنے سمت درست کرے, یہ پیپلز پارٹی کا مقصود ہے. ہم مخالفت برائے مخالفت والے نہیں ہیں, ہم ریشنلی عقلی دلیل کے ساتھ چلنے والے ہیں. قاہرہ صاحب کوئی مشترکہ حکمت عملی بنتی ہوئی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان یا نہیں؟ دیکھیے ہم تو دھرنوں سے لے کے آج تک ہم نے تو ہمیشہ ان کے کاز کو سپورٹ کیا, اور ابھی بھی ساری اپوزیشن کو پیپلز پارٹی نے اکٹھا کیا. مہربانی صاحب دوست اکٹھے ہوئے,
पीपल्स पार्टी ने सबको साथ मिला के TOR बनाए, पीपल्स पार्टी सबको साथ मिला के कमेटियों में बैठी, पीपल्स पार्टी ने सबको साथ मिला के बिल बनाया। खान साहब ने अचानक एक दिन फैसला कर लिया कि वो अलग चलेंगे और वो अपने साथ अपने इत्तेहादी जमातों को भी लेके नहीं चले। लिहाजा हमारी तो कभी भी ये ख्वाहिश नहीं रही कि अपोजिशन अलग अलग हो। हम समझते हैं, मानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है हुकूमतों के खिलाफ तहरीकों का, आमरीतों के खिलाफ तहरीकों का, कि अगर जमातें सब इकट्ठी होती हैं तो ताकत बड़ी बनती है, तब जाके हुकूमतों को। कायरा साहब, एक तासुर है अवाम के अंदर, वोटर्स के अंदर शायद, कि पीपल्स पार्टी के अंदर दो धड़े बन चुके हैं, एक पंजाब ग्रुप है और एक सिंध ग्रुप है। इसमें कुछ हकीकत है या आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी जमात के अंदर इख्तलाफ राय है तो ये तो हुस्न और उसकी जिंदगी की अलामत, लेकिन इख्तलाफ है ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई वजूद नहीं है। सियासी अमल के अंदर जो लोग मुख्तलिफुल ख्याल होते हैं, एक जमात के अंदर होते हैं, अपना अपना ख्याल जाहिर करते हैं, फिर डिबेट से जो फैसला होता है लोग फैसले के साथ चलते हैं, मोनोटनी नहीं होती। किसी एक ख्याल के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए, कोई बादशाह थोड़ी है कि जिस तरह बादशाह सलामत बात करेंगे, हमको मुस्लिम लीग है। अच्छा कायरा साहब, ये फरमाइए कि एक 1977 की या 70 की पीपल्स पार्टी थी, 1977 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 60% वोट ले लिया था। अब 36 सालों में 2013 के जब इलेक्शन होता है तो 60% से गिर के आप पहुंच जाते हैं 15% पे। आप कुछ सोच रहे हैं कि आपने क्या गलतियां की, उन गलतियों को किस तरह उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है? ये यकीनन इस वक्त हमारी क़यादत उन्हीं गलतियों को बिल्कुल अपने अपने माजी को पूरी तरह एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमने तंजीम साजी शुरू की है, नए बुनियादों पे, नई हकायक के मुताबिक कारकुनों को इन्वॉल्व करके एंगेजमेंट के साथ पॉलिसी साजी में भी यही कर रहे हैं। नए चेयरमैन ने नया असलूब इख्तियार किया है, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जब भी कभी ये फैसला सुनाना हो, ये बात करनी हो कि हमारे वोट बैंक में कितनी कमी आई है, ये जरूर देखिए कि पिछले 5 दहाइयों में, 50 सालों में पीपल्स पार्टी के कितने वार हैं जो इस मुल्क के ताकतवरों ने पीपल्स पार्टी पे किए। इसकी क़यादतों को कत्ल किया, इसके कारकुनों को कोड़े मारे, इनको जेलें दी, इनको फांसियां दी, उनकी वफादारियां तब्दील कराई, इनको कितने हमारी क़यादतों के ऊपर रकीक हमले कराए। क्या कायरा साहब, ताकतवरों ने, कायरा साहब कई दफा, देख लीजिए कायरा साहब कई दफा जो अपना वार होता है अपने हाथ से किया हुआ, वो गैरों के वार से सख्त साबित होता है। ये बात आपकी दुरुस्त है अयाज साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमें अपने अंदर भी देखने की जरूरत है, हमसे जो गलतियां हुई या जो हमारे बोझ और कमजोरियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। कोशिश कर रही है हमारी क़यादत कि हम उन गलतियों की निशानदेही भी करें अपने घर में बैठ के और उनको रेक्टिफाई भी करें। ये बात आपकी बिल्कुल, मैं इससे इनकारी नहीं। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि एहतसाब के इस एजेंडे को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI में कोई अलायंस होता है या नहीं, या पीपल्स पार्टी अगर एहतजाज के लिए सड़कों पर आती है तो वो PTI की तरह स्ट्रीट पावर शो कर सकेगी या नहीं, इसके लिए कुछ दिन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाक भारत आबी तनाज़े के हवाले से। वर्ल्ड बैंक ने दोनों ममालिक को कह दिया है कि सिंतास मुआहदे के तहत जो इस आबी तनाज़े को जनवरी तक हल करें। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। पाक भारत कशीदगी जो है वो आज से नहीं, बहुत अरसे से चल रही है और जो भारत है ऊंचे हथकंडे आजमाता रहा है, और हमने देखा है कि इस बार जो है आबी जो तनाज़ा है उसको भी उसने एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि कुछ मामलात पर आलमी बैंक पाकिस्तान और भारत में जो सालिसी से है उससे पीछे हट गया है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मौजूद होंगे अरशद अब्बासी साहब भी। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये समझा दीजिएगा, सिंतास मुआहदा की जो आलमी कवानीन है ये क्या कहते हैं? देखिए शायद सिंपल बात यह है कि 6 दरिया हैं और 1960 में जो मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ था उसमें वर्ल्ड बैंक ने एक फैसिलिटेटर, एक सहूलतकार का किरदार अदा किया था, और उसमें तय ये पाया था कि जो मगरबी दरिया हैं इंडस, झेलम और चनाब, इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और जो मशरकी दरिया हैं रावी, सतलज और ब्यास, उनका पानी जो है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। अब ये बड़ा पक्का मुआहदा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मुआहदा था, 56 साल हो गए हैं। इसमें जो भी पेचीदगियाँ उठती हैं, जो भी तनाज़ात उठते हैं, उनका हल इसी एग्रीमेंट के अंदर ढूंढ लिया जाता है। बड़ा पक्का मुआहदा है, दुनिया भर में इस मुआहदे की एक साख है कि ये ऐसा मुआहदा किया गया दोनों ममालिक में, और लड़ाइयाँ भी हुई, झड़पें भी हुई, लेकिन ये मुआहदा टूटा नहीं।
اب یہ ہوا ہے کہ اس معاہدے کے تحت اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے دو ممالک کے درمیان تو 3 آپشنز دی گئی ہیں معاہدے کے اندر. پہلی آپشن یہ ہے کہ جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں, آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ فیصلہ کر دے گا. اگر وہ آپ کو منظور نہیں ہے تو غیر جانبدار ماہر ایک نیوٹرل ایکسپرٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک اپوائنٹ کر دے گا, وہ آپ کا فیصلہ کر دے گا. یا تیسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی ثالثی کر دی جائے, آربیٹریشن. اب ہوا یہ ہے کہ تنازع ہے کوئی اور انڈیا نے یہ کہا ہے, انڈیا نے درخواست کی ہے کہ ایک نیوٹرل ایکسپرٹ انڈر دا ایگریمنٹ آپ اپوائنٹ کر دیں. پاکستان نے کہا ہے کہ ایک کورٹ آف آربیٹریشن کا چیئرمین اپوائنٹ کر دیں. تو 2 پیرلل پروسیس چلنا شروع ہو گئے تھے. ورلڈ بینک نے اس وقت یہ کہا ہے کہ پاز, ذرا تھوڑی دیر رک جائیے, یہ دونوں پروسیس جو ایک انڈیا نے شروع کیا ہے جو پاکستان نے شروع کیا ہے اس کے لیے ذرا رک جائیے اور جنوری تک ٹھنڈا ہو کے سوچ لیجئے کہ اس کا تنازع کا حل ہم نے کیسے ڈھونڈنا ہے. ارشد عباسی صاحب سے جو میں سوال پوچھنا چاہوں, ارشد عباسی صاحب واٹر کے توانائی کے ایکسپرٹ ہیں, ان کا پرسنل ذاتی تجربہ بہت رہا ہے پانی کے اندر. عباسی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میرا سوال یہ ہے کہ مودی سرکار نے کہا تھا کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر, کہ خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا. کیا مودی سرکار پاکستان کا پانی بند کر سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ پر یہ ایشو ہے ہی نہیں اس وقت, وہ تو بند کر ہی نہیں رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی انہوں نے یہ جو ابھی جو ہے بات وہ تو بالکل اور ہے. وہ تو ورلڈ بینک نے کہا ہے انڈیا کوئی ایسے نہیں کر رہا کہ ہم ایسے پانی کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ دی ایشو. میرا سوال یہ کہ کیا صلاحیت ہے انڈیا کے پاس, اگر وہ کرنا چاہے بھی تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس پہ ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ میں ایاز میر صاحب کی بات کو ذرا پریفر کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو میں نے آپ کو ایک 14 جنوری کو 2014 کو انہوں نے مجھ سے اوپینین مانگی تھی گورنمنٹ نے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جی ابھی جو کوشچن ابھی جو ہے وہ ریڈ لیک کا اور کشن گنگا کا ایک, اور پھر ایک اور بات ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی جو ورلڈ بینک نے کہا ورڈ استعمال کیا بالکل صحیح استعمال کیا. اس نے کہا کہ اسے یہ ٹریٹی کو بچایا ہے. دیکھیے میکنزم بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے پہلے ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے آپس میں انڈس کورٹ آف کمشنر, پھر اوبیسلی آربیٹریٹر, دین کورٹ آف آربیٹریشن. پہلے پوچھنا یہ چاہیے ان سے کہ بھائی ایشو ہے کیا. ریڈ لیک کے اوپر جو پروجیکٹ ہے یہ 14 اپریل 2014 کو انہوں نے مجھ سے اوپینین مانگی. میں اوپینین میں آپ کو بھی شیئر کر رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا جو ایشو ہے یہ ٹیکنیکل ہے. جب ٹیکنیکل ہے تو یہ جاتے ہیں آربیٹریٹر کے پاس. آپ کوئی آؤٹ آف باکس کو نئی بات کر رہے ہیں تو پتہ چلا کوئی نئی بات نہیں کر رہے. پھر یہ جانا چاہتے ہیں ہم کشن گنگا میں. دیکھیں کشن گنگا کا ایک ٹربائن جو انرجائز بھی ہو گئی اور پروجیکٹ آلموسٹ 95% کمپلیٹ ہو گیا. ان سے پوچھیں کہ یہ وہاں پہ لینے کیا جا رہے ہیں, ایک کام کمپلیٹ ہو گیا ہوگا. پھر ریٹلے جو ہے اس کی یہ بھی سال کے بعد مکمل ہونے جا رہا ہے. اب آپ کی حالت پاکستان کی یہ ہے کہ جو پروجیکٹ جسے کہتے ہیں جی میں وکیل نہیں ہوں, فیٹ اکمپلش, یعنی پروجیکٹ دونوں ایک مکمل ہو گیا ہے اور ایک مکمل ہونے جا رہا ہے. اب یہ 2 سال کی سوچ بچار کے بعد 2.5 سال کے بعد اب بھی جا کے یہ ورلڈ بینک میں انہوں نے جا کے پرسو کیا اور یہ جواب لے کے آئے. بھائی یقین کریں کہ ورلڈ بینک نے ٹریٹی بچانے کے لیے جو کام کیا ہے انہوں نے کہا جی دونوں آپس میں دوبارہ ڈسکس کریں کہ آپ کی ایشو ہے کیا. اور پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب. اچھا باشی صاحب بریفلی مجھے وہ بھی بتا دیجئے, کیا انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب بالکل ابھی نہ روک سکتا ہے نہ اس میں ابھی صلاحیت ہے. اور ایک بات بڑی سچ بات کرنی چاہیے کہ جب ہم نے 1960 میں $162 ملین لیے تھے تو دیکھیے اس پہ 3.5 ملین ایکڑ فیٹ سٹوریج پہ اگینسٹ لیے تھے کہ ہاں اتنا انڈیا بنا سکتا ہے. ابھی سٹوریج کا تو 10% انہوں نے اچیو نہیں کیا. تو چیخنا کس چیز کا ہے ابھی مجھے بتائیں ذرا. یہ ان کی تقریر اپنی جگہ ہے, وہ ایکچولی آن گراؤنڈ ریئلٹی اور ہے. اب بھی آپ اپنا اسکروٹنائز کریں ذرا, اسکریننگ میں دیکھیں آپ کی منسٹری کا, آپ کے انڈس واٹر کمیشن کا حال کیا ہے, ان کے آبجیکشنز کیا ہیں. ان کے آبجیکشن کو یقین کریں ڈاکٹر صاحب, اگر میں اور آپ بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بعد کہیں گے بھائی انہیں کہیں کہ ذرا سیکھ کے آئیں, کسی سی ڈی کلرک کے پاس جائیں کہ کس طرح وہ نقشے کے اوپر آبجیکشن لگانا, اسے پتا ہے, انہیں نہیں پتا کہ آبجیکشن کیسے لگاتے ہیں کسی کے اوپر. تو ہماری بہت کمزوریاں ہیں. ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ٹیم ہے
اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت کمزوریاں ہیں. کمزوریاں ڈاکٹر صاحب, کمزوریاں تو بڑی چھوٹا اپنے الفاظ کیا. جس ٹیم نے کشن گنگا ہارا ہے, ہار کے آگے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں, پھر اس کے متعلق پھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جو خط ہے ورلڈ بینک کا وہ موصول ہو گیا وزیر خزانہ کو, اب ان کا جائزہ لیا جائے گا, اس کے بعد جو کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی. لیکن بہرحال ایک بہت اہم ایشو ہے, اس پہ قومی پالیسی کی بہت ضرورت ہے. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے 16 دسمبر کے حوالے سے. جب 16 دسمبر آتا ہے اور سکوت ڈھاکہ جو اس کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, خصوصی رپورٹ اور خصوصی انٹرویو بھی سیگمنٹ میں شامل ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قائد کے پاکستان ٹوٹنے کی وجوہات بار بار زیر غور آتی ہے جب 16 دسمبر آتا ہے. مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ہندوستانی جو فوج تھی اس کا بھیانک کردار بھی رہا. اس پر آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے بعد ہم آپ کو انٹرویو دکھائیں گے بریگیڈیئر محمد تاج کا, جو کہ مشرقی پاکستان میں فوجی دستوں کی قیادت پر مامور تھے. آپ یہ خصوصی رپورٹ اور پیکج دیکھیے. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 1968 میں بھارت نے را قائم کرنے کے فوراً بعد مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی. 1970 میں را نے مکتی بانی کی باقاعدہ طور پر گوریلا وار ٹریننگ کے لیے آسام اور بہار میں کیمپ بنا دیے. 1971 کے آغاز میں مکتی بانی گوریلاز نے مشرقی پاکستان میں غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع کر دیا. مارچ 1971 میں پاک فوج کے دستے مشرقی پاکستان میں حکومت کی رٹ قائم کرنے اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے روانہ کر دیے گئے. اپریل 1971 میں اندرا گاندھی بھارتی سپہ سالار جنرل مانک شاہ کو مشرقی پاکستان علیحدہ کرنے کا حکم دیتی ہے. جنرل مانک شاہ جواب میں کہتا ہے, اگر بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں 100% شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر مجھے کچھ ٹائم کی مہلت مل جائے میں 100% کامیابی گارنٹی کر سکتا ہوں. اگلے چند مہینوں میں جنرل مانک شاہ نے 4 لاکھ مسلح ہندوستانی فوجی مشرقی پاکستان کے بارڈر پر لا کھڑے کیے. انڈین ایئر فورس نے اپنے مگ جنگی طیارے اور ہنٹر سکواڈرنز حملے کے لیے تیار کر لیے, اور ہندوستانی نیوی نے بھی بھرپور طریقے سے مشرقی پاکستان پر حملے میں شمولیت کی تیاری کر دی. دوسری طرف سیکیورٹی پر مامور پاکستانی فوج کے دستے صرف 105 mm والی 2 گنوں اور 120 mm والی 4 توپوں کے ساتھ مشرقی پاکستان میں چند ہزار کی تعداد میں موجود تھے. ایک طرف ہندوستانی فوج کے 4 لاکھ مسلح سپاہی مکمل جنگی تیاری کے ساتھ 34,000 پاکستانی فوجیوں کو نشانہ بنانے اور جارحیت کی مثال قائم کرنے پر تل گئے. عوامی تاثر کے برعکس مشرقی پاکستان میں جنگ کے نام پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی گوریلاز نے دھاوا بول دیا اور جنگی تیاریوں سے سیکیورٹی پر مامور پاکستانی فوجیوں پر حملہ کر کے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کر دیا. اسی تناظر میں 45 سال گزر جانے کے بعد اب راج ناتھ سنگھ پاکستان کے 10 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے جو کبھی پورا نہ ہوگا. 1971 میں ہندوستانی فوج نے جنگ کے نام پر جو دھوکہ اور فریب پاکستان کے ساتھ کیا, دوبارہ ایسا کرنے کا سوچنا دیوانے کا خواب ہے. بریگیڈیئر محمد تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ستارہ جرأت بار 1950 میں پاک فوج میں کمیشن ملی تھی ان کو. بریگیڈ صاحب بڑے مشکور ہیں ہم آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دسمبر کا مہینہ ہے اور آج سے 45 سال پہلے دسمبر کے مہینے میں مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کر دیا گیا تھا, اور پاکستان میں بہت ہی کم لوگ ایسے رہ گئے ہوں گے کہ اس علیحدگی کے عمل کو جس طرح آپ نے دیکھا اس طرح شاید اور کسی نے نہ دیکھا ہو. اگر تھوڑی سی کہانی ہمیں آپ 2 مارچ سے شروع کر دیں. جی جناب, اس طرح ہے کہ 2 مارچ کو جب پریزیڈنٹ صاحب نے 1 مارچ کو نیشنل اسمبلی سیشن پوسٹ پون کیا اور ڈیٹ نہیں دی تو لوگ سڑکوں پہ آ گئے, انہوں نے ایجیٹیشن شروع کر دیا, اور شیخ مجیب نے یہ کہا کہ 7 مارچ کو وہ ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے ڈھاکہ میں. وہ جلسہ ہوا 7 مارچ کو. شیخ مجیب نے
ہمیں شک تھا کہ وہ شاید انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے کیونکہ علاقہ ایسے خراب ہو گئے تھے، لیکن انڈیپینڈنس وغیرہ تو ڈکلیئر نہیں کی. انہوں نے 3-4 پوائنٹ دے کے اور لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا کہ آرمی وڈرا کرے، ایک پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ آرمی یہاں سے چلی جائے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں انہوں نے کوئی 20 منٹ کی تقریر کی اور واپس چلے گئے. سر، مشرقی پاکستان میں جو پاک فوج کے دستے تھے ان کی ذمہ داری کیا لگائی گئی تھی؟ آپ کا مشن آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ یہ ایک ڈویژن تھا پورا ڈھاکہ میں اور باقی جگہ ایسٹ پاکستان میں، جو کہ نارمل سیکیورٹی کے لیے اور IS ڈیوٹیز کے لیے تھا. آپ کا بنیادی مقصد بریگیڈیئر صاحب وہاں پہ انٹرنل سیکیورٹی حکومت پاکستان کی رٹ قائم کرنا کیا تھا؟ جو نارمل ڈپلائمنٹ تھی وہ تھی ایک ڈویژن کی. وہ اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آ گئے. انہوں نے نان بنگالیز کو مارنا شروع کر دیا. بنگالیوں نے بے شمار دنیا کو مارا، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا، اور کافی دقت میں لوگ آ گئے. یہ حالات جو تھے یہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہو گئے تھے. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ملٹری ایکشن لیا جائے اور گورنمنٹ کی رٹ کو دوبارہ گورنمنٹ کی پاور کو دوبارہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں پھر مجھے 2 بٹالین میرے حوالے کی گئیں، 18 اور 32 پنجاب، ایک کمپنی بلوچ کی. میں اس فورس کو کمانڈ کر رہا تھا. اوور آل کمانڈر جنرل جہاں زیب رباب تھے، بریگیڈیئر تھے اس وقت. زائد جو تھا، کرنل زائد جس کی بات آپ کر رہے ہیں آرٹلری کا، وہ دان منڈی ایریا میں تھا. اور باقی یہ جگہیں جو تھیں، یہ یونیورسٹی ایریا بھی تھا، راجر باغ وہ پولیس اسٹیشنز بھی تھے، اور جہاں پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی تھا. سر، 24 اور 25 مارچ کو کہا یہ گیا انڈین سورسز کی طرف سے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اساتذہ کا قتل کیا گیا. 24 مارچ کو اور 25 مارچ کو، 24 مارچ کو مجھے آرڈر ملا کہ میں نے ملٹری ایکشن لینا ہے اور گورنمنٹ کی ریٹ کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ تمام بیریکیڈز وغیرہ جو ڈھاکہ میں ہیں وہ ریموو کرنے ہیں اور سول پاپولیشن کو کنٹرول میں لانا ہے. یہ ہمارا مشن تھا جو 20 کو جو ہمیں دیا گیا، اور 25 کو ہم نے ایکشن کرنا تھا. اور وہ ایکشن بھی ہونا تھا شیخ مجیب کے اریسٹ کے بعد. شیخ مجیب 1 بجے اریسٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے ڈھاکہ یونیورسٹی، جگن ناتھ ہال، پولیس اسٹیشن پہ حملہ کیا. اور ہمارے آرڈر یہ تھے کہ جب تک فائر ادھر سے نہ ہو آپ فائر نہ کریں. اور اطلاع یہ تھی کہ ڈھاکہ جو یونیورسٹی ہے اس میں اقبال ہال میں مفتی بینی جمع ہے. یہ ایک فورس ٹرینڈ کی تھی انڈیا نے، بنگالیوں کی اور اپنے انڈینس کی بھی، جس کو مفتی بینی کہتے تھے. یہ ایک ٹرینڈ فورس تھی جو انڈیا نے ٹرینڈ کی. اقبال ہال میں آپ نے کہا کہ کچھ لوگ مارے گئے تھے، یہ اسٹوڈنٹس تھے یا اساتذہ تھے؟ اب یہ لوگ وہاں تھے. اسٹوڈنٹس تو پہلے چلے گئے تھے، وہ تھے ہی نہیں. تمام یونیورسٹیز وغیرہ اور کالجز وغیرہ اور سکولز یہ ویکیٹ کر دیے گئے تھے آن 2 مارچ. ایک خواتین کا ہاسٹل تھا رقیہ کے نام سے شاید، وہاں پہ کچھ خواتین اسٹوڈنٹس موجود تھیں. رقیہ ہال میں کوئی عورت کوئی بچی اس وقت تھی ہی نہیں. 2 مارچ کے بعد جب بند ہوئے تو دیر واز نو بڈی. کوئی نہ عورت تھی نہ مرد تھا، اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی نہیں تھا ادھر. یہ صرف غلط پروپیگنڈا ہے، جو بھی ابھی ہو رہا ہے یہ غلط پروپیگنڈا ہے. ہم جب گئے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہمارے ٹروپس فائر نہیں کریں گے، جب تک ان کے اوپر فائر نہیں ہوگا.
اقبال ہال میں فائر ہوا، وہاں ہم نے فائر بیک کیا، وہاں تقریباً 12 جو لوگ تھے وہ مارے گئے تھے، ایک عورت بھی شامل تھی۔ پھر جگن ناتھ ہال پہ بھی یہی حالت تھی، وہاں تقریباً 30 آدمی مارے گئے تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس تھے اقبال ہال میں؟ نو، مکتی بہنیز، یہ سب مکتی بہنیز تھے، یہ بنگالی میلیٹنٹس تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسٹوڈنٹ تو میں کہہ چکا ہوں آپ کو، اور یہ ٹرینڈ تھے؟ یہ ٹرینڈ تھے۔ بریک صاحب، جو پاکستانی فوج کے دستے وہاں موجود تھے مشرقی پاکستان میں، ان کے پاس اسلحہ کس قسم کا تھا اور کتنا تھا؟ نارمل جو یونٹ میں ہتھیار ہوتے تھے وہ تھے۔ بریگیڈیئر صاحب، اپریل 1971 میں کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپنے چیف، آرمی کے چیف کو، جو جنرل مانک شاہ تھے، ان کو بلایا اور حکم دیا کہ مشرقی پاکستان پہ حملہ کر کے اس پہ قابض ہو جائیں۔ آپ تک کچھ ایسی اطلاعات پہنچی تھیں؟ اپریل میں انڈین آرمی نے تقریباً اٹیک اپنا شروع کر دیا تھا، اور وہ مانک شاہ یا جس کو بھی انہوں نے کہا وہ اپنی تیاری کر چکے تھے۔ انہوں نے حملہ تقریباً چھوٹے چھوٹے علاقوں میں حملہ شروع کر دیا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب، دسمبر کے مہینے تک پاک فوج کی کل نفری کتنی مشرقی پاکستان میں موجود تھی؟ ہماری 2 ڈویژن اور چلے گئے تھے وہاں، تو ہمارے 3 ڈویژن تھے۔ سر، ایک بڑی مت ہے کہ 93,000 پاکستانی فوجی جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ 93,000 تو فوجی تھے ہی نہیں وہاں، جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو 25-30 ہزار سے اوپر نہیں جائیں گے؟ اس سے اوپر نہیں، تو ٹوٹل میرے خیال میں 35-36 ہزار آرمی تھی۔ پھر صاحب، دسمبر 1971 کے کچھ عرصے کے بعد انڈین سورسز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاک فوج نے کئی لاکھوں کا قتل کیا، کہیں یہ بھی کہا گیا کہ 30 لاکھ تک قتل کیے گئے۔ شرمیلا بوز، ڈاکٹر شرمیلا بوز، جو یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں اب پروفیسر ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بڑی ریسرچ کرنے کے بعد، وہ کہتی ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، صرف کچھ ہزار کی بات وہ کرتی ہیں۔ تو دونوں میں آپ کہاں لائن ڈالیں گے؟ شرمیلا بوس میرے پاس آئی تھی، اس نے جو انفارمیشن دی ہے اس میں کافی پورشن میں نے خود کور کیا ہوا ہے، اور اس کی بڑی فیئر بک ہے، تقریباً اس نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا ہے وہ بڑا فیئر ہے۔ اور دوسری طرف سے الزامات جو ہیں ان میں نمبرز بہت بڑے ہیں۔ اس نے، میں بتاتا ہوں، اس نے ایگزیجریشن نہیں کی ہے۔ یہ ایک فالس پروپیگنڈا ہے انڈیا کا، اور اس میں بنگلہ دیشی بھی کچھ شامل ہیں، جو ان کی پریزنٹ لیڈر ہے وہ بھی شامل ہے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی ٹروتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایکشن لیا ہے۔ مجھے 26 کو کہا گیا کہ 40 ڈیڈ باڈی اسپتال کو میں بھیج دیں۔ آئی کوڈ ناٹ پروڈیوس 40 ڈیڈ باڈیز۔ بھائی صاحب، بڑی عنایت آپ کی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بریگیڈیئر محمد تاج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ستارہ جرأت اینڈ بار۔ جو بات میں نے سیکھی کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی اس وقت تک بند ہو چکی تھی، وہاں نہ تو کوئی اساتذہ تھے اور نہ ہی کوئی اسٹوڈنٹس تھے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو کل نفری پاک فوج کی مشرقی پاکستان میں موجود تھی وہ 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ 93,000 فوجی قیدی کہنا پروپیگنڈا ہو۔ ناظرین، اس رپورٹ اور انٹرویو کے بعد یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ پروگرام سے شازیہ خان، ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔